बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ इमरान खान ने नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, सियासी मैदान में गर्मा गर्मी है, तो दूसरी तरफ नून लीग अदालती मैदान में अपनी फतूहात की तरफ जा रही है। केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नाअहलियाँ ख़त्म हो रही हैं। आज भी एहसन इकबाल साहब जो हैं कल एक बड़े केस से बरी हो गए हैं और इसहाक डार साहब की वापसी की तैयारियाँ हो रही हैं। और वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना और पूरी वज़ारत ख़ारजा जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा कर रही है, वहाँ एक पार्टी सैलाब ज़दगान की दुश्मनी पर उतरी हुई है और मजहबी खेल खेल कर, मजहबी कार्ड खेल कर उनकी इमदाद रुकवाना चाह रही है। तो और इसके अलावा हमारे मुल्क में आजकल तो ट्रांसजेंडर्स के भी हवाले से बड़ा मसला बना हुआ है। वो क्या इशू है, इन सब चीज़ों पे मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो सियासी मैदान में बड़ी गर्मा गर्मी है। आपने देखा है कि कल इमरान खान साहब ने नई तहरीक का ऐलान कर दिया था और अब यानी कल से, हफ्ते वाले दिन से उनके बकौल वो तहरीक शुरू हो जाएगी। वैसे तो वो बहुत यू टर्न लेने के आदी हैं, मुमकिन है इस मरतबा भी यू टर्न ले लें, लेकिन उनके पास टाइम थोड़ा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी ने उन्हें वार्निंग दी है, उन्हें डेडलाइन दे दी है कि इस मंथ के प्रॉब्ली उन्हें कोई 24 या 26 तारीख दी हुई है कि उससे पहले पहले कुछ कार्रवाई कर लें, वरना गेम आपके हाथ से निकल गई है। और वो तो मौक्कलों पर, उन चीज़ों पर बहुत एतमाद करते हैं, बल्कि एतकाद रखते हैं और बड़ी अकीदत भी रखते हैं। उसके हवाले से अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। हमने देखना ही है कि अगले चंद दिनों में उनकी तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है। वो कोई लॉन्ग मार्च करेंगे या कोई धरने देंगे, या वो जो इस्लामाबाद को ब्लॉक करने का उनका कॉन्सेप्ट है कि उसको बंद कर देंगे हर तरफ से और बाकी शहरों को भी बंद करेंगे, क्या कुछ करेंगे इसका अभी उनका तरफ से ऐलान आना बाकी है। लेकिन पंजाब की हुकूमत क्या उनके साथ होगी, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने रात भी आपसे जिक्र किया था कि कल की तारीख में इमरान खान साहब की वज़ीर आला से कोई मुलाकात रिपोर्ट नहीं हुई, ना उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, ना ही कोई और चीज़ थी। बल्कि पंजाब के हवाले से तो उनके लिए एक और बुरी खबर ये है। एक तो खबर हम ये इंतज़ार कर रहे थे ना कि आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर और वो फिर यहाँ एक तवील क़याम करेंगे और ज़ाहिर है उनका क़याम होगा तो सियासी जोड़ तोड़ भी होगा और काफ लीग की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वो तो अभी एक दो दिन और उसमें डिले है आसिफ जरदारी साहब के आने में। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो छीना ग्रुप की हैं कि पीटीआई ही का एक छीना ग्रुप जिसमें 5 अरकान शामिल हैं, उन्होंने पीडीएम से रब्ता किया है और वो परवेज़ इलाही से नाला हैं। वैसे तो परवेज़ इलाही से पूरी पार्टी ही नाखुश है, इमरान खान साहब नाखुश हैं यार, और पीछे क्या रह जाता है। इमरान खान साहब जब बार बार ये कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ और ब्लैकमेल हुआ हूँ, तो आप सोचें फिर क्या उनकी वर्किंग रिलेशनशिप होगी। क्योंकि जब वो अपने अरकान को ये बताते हैं, इवन मीडिया पर आकर उन्होंने बात की है, तो क्या परवेज़ इलाही को खुशी के साथ उनके साथ हैं? बिल्कुल सिंपली एक वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और वो कुछ दोस्तों ने उन्हें सपोर्ट किया था। जो गेम चली थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था, जिसमें वो फिर एक कैजुअलिटी जो हुई थी, आपको याद होगा, वो चेयरमैन वापडा थे, वो बेचारे इस चक्कर में चले गए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें जहाँ चल रही हैं, वहीं नून लीग को लगता है कि उनके लिए कुछ बेहतर खबरें भी आ रही हैं। एक तो पंजाब की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो काम हो रहा है वो तो अपनी जगह पर है ना, कि जरदारी साहब भी आ रहे हैं, कुछ ग्रुप्स टूट रहे हैं। और 2 दिन पहले वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें भी 26 एमपीए कम थे, गायब थे, जिस पे इमरान खान साहब बड़े बरहम थे। उन्होंने कहा ये 26 लोग क्यों नहीं आए, उन्हें नज़र आ रहा है कि लोग टूट जाएंगे। अभी तो 26 सिर्फ गायब हुए हैं ना, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो नून लीग जो अदालती जंग लड़ रही है उसमें उन्हें लग रहा है कि उन्हें कामयाबियां हासिल हो रही हैं। कल एक अहम कामयाबी उन्हें मिली है एहसन इकबाल साहब की बरियत की सूरत में। उनके खिलाफ जो नैब का रेफरेंस था नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का, उस पे उन्हें बरी कर दिया गया। ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर दौर में हर पार्टी ने हर दूसरी पार्टी के साथ की हुई है, ये भी कोई अनोखा चीज़ नहीं थी। तो वो केस जो है सॉरी, आज हम एक नया स्टूडियो जो है ओपन एयर में हमने तैयार किया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसे मसाइल आ सकते हैं। बहरहाल तो नून लीग के एहसन इकबाल साहब बरी हो गए हैं और आपको मालूम है कि मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी जो कार्रवाई अदालत में हुई है उसमें नज़र आ रहा है कि उनकी नाअहलियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा से अपना सियासी सफ़र जो है शुरू कर सकेंगी। प्रैक्टिकल मतलब सियासत में वो सियासी सफ़र तो उनका चल ही रहा था, वो पार्टी को लीड भी कर रही थी, लेकिन जो इलेक्शन का सियासत है उसमें भी अब वो हिस्सा ले सकेंगी, क्योंकि नैब ने तो हाथ खड़े कर दिए। उनके पास जो इल्ज़ामात हैं, जिस बेस पर उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया है, उससे वो खुद ही हाथ खड़े कर दिए। उनके जी हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। दूसरा, इसहाक डार साहब की वापसी के बड़े इम्कानात बनते जा रहे हैं। हम शुरू से ही, जब से ये हुकूमत बनी है, तो एक कॉन्सेप्ट ये था कि मईशत को संभालने के लिए
اور جو عوامی انداز ہے پارٹی کا اس کو چلانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی بڑی ضروری ہے. تو ویسے تو ضروری یہی تھا شاید ہماری معیشت کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ کرنا تھا, بلکہ وہ آگے لے کے چلنا تھا, اس کو ان سے قسط لینی تھی, اس کے لیے جو ضروری شرائط تھیں وہ پوری کرنی تھی. وہ ساری چیزیں مفتاح اسماعیل صاحب کے ذریعے ہو گئی ہیں, کافی حد تک وہ چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. تو اب اگر وہ پازیٹیو سائڈ دکھانی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کا ٹائم آنا ہے اگلے کچھ عرصہ میں, تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا امکان ہے. ان کے خلاف بھی جو کیس تھا اس میں انہوں نے آج بلکہ کل عدالت میں جو کوشش کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں اور انہیں واپسی پہ گرفتار نہ کیا جائے. تو گرفتار نہ کرے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور کیس کو آگے لے کے چلیں گے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کیس ان کے اسی طرف جا رہا ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے اور وہ واپس آ جائیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ نواز شریف صاحب کی اپنی واپسی ہوگی. اور پھر وہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کانسیپٹ ہے نا کہ عمران خان صاحب سے مقابلے کے لیے نون لیگ پوری طرح سے تیار ہوگی, ان کی پوری لیڈرشپ یہاں پر موجود ہوگی. اور اس دوران میں عمران خان صاحب اپنی ایک کیمپین جو چلا رہے ہیں اور تحریک کا بھی اعلان کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں مسائل کا بھی سامنا ہے نا. عدالتوں میں اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں. آج ایک وہ توہین عدالت کا جو کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن میں, اس میں کل انہیں ریلیف ملا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, کہ انہوں نے کہا اس کو معطل کر دیا ابھی فی الحال اس کی کارروائی جو ہے, کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف توہین عدالت کی یا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی رک گئی ہے. اس میں عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب دونوں ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے باقی جو کیسز ہیں اور جو توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, اور الیکشن کمیشن میں جو اصل کیس ہے وہ ہیں توشہ خانہ, جعلی اکاؤنٹس, ممنوعہ فنڈنگ کیس, یہ سارے جو کیسز ہیں اس میں ان کے لیے پریشانی کا وہ سبب ہیں یہ والے کیسز, جس میں ان کے لیے نااہلی بھی ہو سکتی ہے, سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیسز اور چلتے رہیں گے نا, وہ جو کے پی کے حوالے سے ہیں اور دیگر ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہیں. ایک کیس میں صرف ان کی بچت ہو جائے گی, وہ 50 ارب روپے والا جو ہے. وہ کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی بات چیت کرتے ہوئے اس کا ذکر تو کیا ہے, لیکن وہ کسی میں ہمت نہیں ہے اس کو کیس کو کھولنے کی. وہ بڑا سمپل سا کیس ہے کہ 50 ارب روپے برطانیہ نے واپس کیے ہیں اور ہماری حکومت میں مطلب حکومت کے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے عمران خان صاحب نے وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کرا دیا ہے. اور اس کے بدلے انہوں نے کیا رشوتیں لی ہیں, کیا فائدے لیے ہیں, کیا بینیفٹس لیے ہیں, کون سی زمینیں لی ہیں, وہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ لیے ہیں, وہ بشرا بی بی کے لیے کوئی ہیرے آئے ہیں, کیا چیزیں, یہ ساری چیزیں بھی پروب ہونی باقی ہیں. لیکن چونکہ ملک ریاض صاحب ہیں اس میں, اس لیے شاید وہ کیس کبھی بھی نہ کھل سکے, اور وہ قوم کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ڈوب گیا سمجھے آپ. بہرحال وہ بھی اپنے کیسز دیکھ رہے ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے سیلاب زدگان کی مدد. ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے, 3-4 کروڑ کے درمیان لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں بیچاروں کے, جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, مالی نقصان, ان کے جانور بہہ گئے ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے اتنا بڑا ایک جو تباہی ہے اس کو ظاہر ہے ایک حکومت تو نہیں مینیج کر سکتی, اس کے لیے پھر پوری دنیا ہیلپ کر رہی ہے. اور وہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں بائیڈن صاحب نے بھی کل, امریکی صدر نے بھی یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑی تباہی ہے اور پاکستان اس سے سفر کر رہا ہے, اور جو پاکستان کو جتنی امداد ملنی چاہیے ابھی کم ملی ہے, مزید امداد ملنی چاہیے. اچھا, دوسری طرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے, اس میں بلکہ وہ شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم جو ہے طویل مدتی کچھ منصوبے بنا رہے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے, تاکہ کام کیا جائے. فرانس نے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا ہے, اور فرانس کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان کی مدد کے لیے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کانفرنس کرنے کو تیار ہے پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر. اچھا, یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, رشیا سے آ رہی ہے سامان, امدادی سامان آ رہا ہے, چائنا سے, یو اے ای سے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب ہماری حکومت, وفاقی حکومت, وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ, یہ سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, بہت ضروری ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو نیگیٹولی کھیل رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم صاحب وہاں چلے گئے ہیں, بلاول وہاں چلے گئے ہیں, اور بھائی وہ کام, یہی تو کام کر رہے ہیں. وہاں سے اگر پیسے آئیں گے, ایک بڑی امداد آئے گی تو لوگوں کو سپورٹ ملے گی نا. اچھا, یہاں پر جو موجود ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو یہ کہتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی, کیونکہ ان کے اپنے وزرائے اعلیٰ, 2 وزرائے اعلیٰ خاص طور پر کے پی والے اور پنجاب والے, یہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب خود ان دونوں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کے, ان کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے سیلاب زدگان کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں, وہ بڑے فن خان بنتے ہیں کہ میں نے 8 گھنٹے میں 14 ارب روپے جمع کر لیے. وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی 1 ارب روپے کا انہوں نے خود بتایا تھا.
اچھا اس کے علاوہ پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے. 14 ارب روپے آپ باتیں کر سکتے ہیں یار, کوئی پریکٹیکل کام کریں. آپ کے لوگ, آپ کی حکومتیں, یہ جو آپ ہیلی کاپٹرز اپنے جلسوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑیں, وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئیں. آپ کی دونوں حکومتوں کو ضرورت ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئیں. الٹا وہ نیگیٹو یہ کر رہے ہیں. شری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ یہ فرما رہی ہیں, اس کو لنک کر رہی ہیں وہ خاکوں والا جو پرانا معاملہ تھا مذہبی ٹچ دے کے, کہ فرانس نے یہ کیا, فرانس نے یہ کیا, اور اسلام دشمن اور توہین مذہب اور توہین رسالت اور اس طرح کی چیزیں کر کے. یار کون لوگ ہیں یہ؟ مطلب ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ اس وقت جب ہمیں ہمارے وہ 4 کروڑ لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی, جب خود تو کچھ کر نہیں سکتے, تو اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور ان لوگوں سے امداد آ رہی ہے تو یہ اس کو بھی بند کرانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں یہاں پہ ان کے خلاف اشتعال پیدا ہو, لوگ اس بارے میں لڑائی جھگڑے کریں. یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے. وہ نفرت کی سیاست جو ہے وہ ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کے لیے چاہے لوگ مر جائیں, مطلب 4 کروڑ لوگ مر جائیں, ان کو وہ بے گھر رہیں, ان کو کچھ نہ ملے, بھوکے مرے, ان کی اس کی خیر ہے, لیکن ان کی سیاست چمکنی چاہیے. مطلب عجیب لوگ ہیں. اور دوسرا ایک اہم مسئلہ اسی حوالے سے جو مذہبی ٹچ کے ساتھ آتا ہے, وہ ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. 4 سال پرانا ایک جو قانون پاس ہوا تھا, اس پر اب سمجھ نہیں آتی کہ اچانک اتنی بحث کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے. آج اچانک وہ اوریہ مقبول جان صاحب بھی اپنی ایک نئی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, وہ ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا اسلام کے خلاف سازش ہو گئی ہے اور ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا. وہ حضور ایسی بات نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی والے بھی اس میں بڑا زور و شور سے اچھل کے اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, جبکہ 2018 میں جب یہ بل پاس ہوا تھا تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بل پیش کیا تھا سینٹ میں سب سے پہلے. اچھا اس کی آپ شکوں کو دیکھیں یار, کوئی بھی شخص, ہمارا آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے آئین میں کوئی بھی چیز ظاہر اسلام اور اس کے بنیادی قوانین کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہماری وفاقی شرعی عدالت ہے, وہ اس چیزوں کو دیکھ سکتی ہے, اور بہت سارے فورمز ہیں, اس پہ بات کرنی چاہیے. اگر کوئی چیز اس میں ایسی ہے جو بظاہر نہیں نظر آ رہی, بظاہر اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرتی ہو یا کوئی اور غلط بے راہ روی پھیلاتی ہو, جبکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو حقوق دیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے, انہیں ایک عام شہری کے حقوق ملنے چاہیے, انہیں جائیداد میں وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. یار ایک قدرت کی طرف سے ہے نا, جو انسان اس طرح پیدا ہو گیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے. تو اگر اس کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو بجائے وہ صرف ناچ گانے کے پروگرامز میں رہیں, مطلب وہ بھی بڑے لوور لیول پر نا, آپ نے ان لوگوں کا بیچاروں کا حال دیکھا ہوا ہے, یا وہ سڑکوں پر کہیں کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہوں, تو اس کی بجائے اگر انہیں باعزت روزگار مل سکے, اگر انہیں معاشرے میں باعزت مقام مل سکے, جو کہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, ساری دنیا میں ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے, انہیں جابز ملتی ہیں, انہیں ایک شہری کے حقوق ملتے ہیں. اگر پاکستان میں بھی اس طرح سے یہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہاں اگر اس میں کسی کو بھی, علماء دین کو اور سینئر لوگوں کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ پوائنٹس جو ہیں ایسے ہیں جس سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے, تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس پہ تبدیلی کر لیں. دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے یا اداروں کے ذریعے, اس میں تبدیلی کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اگر اس قوانین میں جو بنائے گئے ہیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں جس میں امپرومنٹ کی جا سکتی ہے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تو ضرور لائیں. لیکن ان بیچاروں کو اگر انہیں کوئی بھلا ہو سکتا ہے, انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ہمیں تمام لوگوں کو, اپنے ملک کے تمام لوگ, وہ کسی ذات پات سے تعلق رکھتے ہوں, کسی جینڈر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, ان سب کو انسانی حقوق ملنے چاہیے اور ان کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. شکریہ.